अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, जंग के तनाज़र में बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी भड़कें और सिसकती हुई इंसानियत और इंसानों की लाशों के ढेर के ऊपर अमेरिका के फतूहात के दावे और ईरान का आगे से मुकाबला, कौन कहाँ पे खड़ा है और कौन क्या कहता है, आज इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ चुकी है और पाकिस्तान तक भी इसके असरात पहुंचना शुरू हो गए और सरेदस्त पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की सूरत में पाकिस्तानियों को इसको फेस करना है और आगे चल के ये किसी और शक्ल में बल्कि कई शक्लों में ये सारी जो क्राइसिस है इसको फेस करना पड़ेगा पूरी कौम को। पाकिस्तान उसके लिए क्या तैयार है, लोग उसके लिए तैयार हैं, इन सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो आज मेहमान है इसमें फरदौस शमीम नकवी साहब हैं, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। कादर ख़ान मंदुखेल पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहरामंद ख़ान तंगी मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा सीनियर तज़ियाकार है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद कुरैशी साहब, चिश्ती साहब सॉरी, ये लेटर ऑन हमें ज्वाइन करेंगे और जंग के हवाले से ये भी तज़िया अपना देंगे और आप तक पहुँचेगा। मंदुखेल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए, जंग की सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़ेह हो गई। रशिया भी बाकायदा तौर पे जंग का हिस्सा बन गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि लबनान के अंदर एक रशियन कल्चरल कम्प्लेक्स था, उसको इजराइल ने उड़ा दिया है। उससे पहले यूके के अंदर रशियन एम्बेसडर ने मीडिया टॉक की है और जब उनसे पूछा गया कि आप न्यूट्रल हैं, उसने कहा जी न्यूट्रल क्या होता है, हम तो पार्टी हैं और हम तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका भी कुछ ऐसा ही ख्याल करता है। तो चाइना पीछे रह के और रशिया फ्रंट के ऊपर आके साथ खड़ा होके सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ इसराइल है, अमेरिका है और उसके कुछ अलाइस हैं और कुछ अलाइस नाराज़ हैं। अभी तक की जो सिचुएशन है, जो आपने ऑब्जर्व की है, आप क्या देखते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? जुल्फकार साहब, इन सारी चीजों को मैं तीसरी आलमी जंग न कहूं तो क्या कहूं। पहली बात तो ये तो वाज़ेह है कि तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। अब इसके असरात मैं जो सोच रहा हूं या देख रहा हूं कि जितने भी मिडिल ईस्ट के ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान को ये तसली बावर कराए कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं करना है, हमारा मुल्क आपके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, मगर अमेरिका प्रेशर देगा, हर हालत में देगा, सऊदी अरब को सबको मुलवस करेगा और मुलवस इस तरह करेगा कि वो सऊदी अरब की सरजमीन या कतर की सरजमीन भी जो अमेरिकी आइडिया है वहां से वो फायर करेगा ईरान के ऊपर। और ये फिर ईरान का भी फिर ये जाहिर बात हक बनता है कि आपके मुल्क से मुझ पर हमला हुआ तो ये बच नहीं सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को देख के मैं अल्लाह अल्लाह करके मैं अपनी खैर मना रहा हूँ अपने मुल्क का, कहीं जाके हमारे मुल्क पे जो अमेरिकन अड्डे हैं वहां से जो ईरान के ऊपर हमला न हो जाए, फिर क्या करेंगे? क्या आपको नहीं पता हमारे मुल्क में अमेरिका क्या अड्डे हर जगह मौजूद है? कहाँ पे? एक चीज आपको गिनवा देता हूँ क्या अड्डे मौजूद है सर, कहाँ पे? सवाल ये कि इन सारी मंदुखेल साहब, कहाँ पे अड्डे हमारे मुल्क चीजों का उन सारी चीजों का हल ये है, इन सारी चीजों का हल ये है कि पाकिस्तान सुपर पावर है इस्लामी दुनिया का। 57 ममालिक में वाहिद एटमी पावर है और इस हवाले से मैं ये समझ रहा हूँ कि फील्ड मार्शल सब सऊदी अरब गए थे पिछले दिनों में और वहां उसी दिन जाके ईरान ने ऐलान किया कि हम माजर ख्वाह भी है और हम जो है ना वो पड़ोसी ममालिक पर हमला नहीं करेंगे। एक अच्छा खुशाइंद बात है और अल्लाह करे इस चीज को जारी रखे। और मैं ये कहूंगा पाकिस्तान के लिए ये मौका है कि अपना लुआ मनवाने के लिए बजाय मिडिल ईस्ट के ममालिक अमेरिका की तरफ देखे, अमेरिका के असरे पे रहे, अमेरिका का छठा सातवां बेड़ा आएगा तो तब जाके। और लेकिन आप एक चीज ये भी देख लें कि जहां ईरान से हमले हो रहे हैं इनके ऊपर, वहां पे यकीनन फिर एक दिन वो ये कहेगा कि भाई चूंकि मेरे अड्डे पे हो रहा है लिहाजा मैंने उसका दिफा करना है और इस तरह सऊदी अरब, कतर वगैरह वगैरह सारे मुल्क हो जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान का किरदार का ये वक्त है और पाकिस्तान को इस चीज को सामने रखे और रशिया और चाइना के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात है, उनको भी अपने साथ अनबोर्ड लेके और सबसे बढ़कर अमेरिका के सामने कि जो अमेरिका के सामने जब हम अपनी मिनरल उसको प्लेट में लेके दे रहे हैं
تو ان کو بھی یہ بتا دے کہ بابا ہمیں بخش دو آپ کی جنگ سے، گو کہ آپ غلط کرے ہو، یہ جنگ سارا آپ ایک مردار کتب پالا ہوا ہے اسرائیل کے نام سے، اور وہ ہر وقت آپ اسلامی ممالک کے اوپر بونگنے کے لیے آپ نے تیار کر رکھا ہے. اس کے کیا کام؟ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بن رہا تھا تو امریکہ کو اول حق نہیں ہے. دوسری بات ہے اسرائیل کون ہوتا ہے؟ وہ خود اپنا ایٹمی مواد سب کچھ اکٹھا کرے، کوئی اسلامی ممالک نہ کرے. اور پھر میں یہ کروں گا انہی کا نیکسس جو نا جہاں ہندوستان کے ساتھ اور کئی مرتبہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پہ حملہ کرنے کی جو سوچا انہوں نے، جو دعوے آئے سامنے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے ان ساری چیزوں کو. پاکستان کا یہ وقت ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، بالکل ٹھیک ہے، ایک اسلامی کمانڈر کے طور پہ، ایک سپر پاور اسلامی ممالک طور پہ، اور نہ خود اپنے آپ کو بچا لے بلکہ اس میں ملکوں کو بھی اس عذاب سے اور اس امریکہ اور اسرائیل کی شر سے بچا لے ان کو. بالکل ٹھیک ہے جی. خالد بہرامند تنگی صاحب، انہوں نے مندوخیل صاحب نے ایک بات کی، میں نے ان کو پوچھا بھی، شاید انہوں نے میری آواز نہیں سنی. انہوں نے کہا پاکستان میں بھی امریکن اڈے ہیں، تو آپ چونکہ گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹو ہے، پاکستان میں کہاں کہاں اڈے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. عام لوگوں کو یہ گلہ ہے، شکوہ ہے کہ آپ روزانہ پٹرول کی قیمت بڑھانے تو آ جاتے ہیں، لیکن مسلم امہ کی آواز سنتے ہوئے آپ اسرائیل کا نام نہیں لیتے، پریس ریلیز اس کے خلاف جاری کرنے کو تیار نہیں، خامنہ شہید ہو جاتے ہیں اس کی مذمت کرنے کو تیار نہیں گورنمنٹ ان کا نام لے کے. تو ہماری پالیسی ہے کیا؟ تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب. میں آپ کے سوال سے پہلے میں اپنے کولیگز، اپنے بھائی مندوخیل صاحب کی تین باتوں کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں. کہ ایک امریکہ اڈوں کی بات کی، اور ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی، اور تیسری اس نے ایران کی مڈل ایسٹ کنٹریز میں حملے کرنے نہ کرنے پہ بات کرتا ہوں. یہ بہت ضروری پوائنٹس ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس دن آپ کے ٹاک شو میں اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے اسپوکس پرسن ہے. جب میں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کے بارے میں، اس کے رول کے بارے میں، اس کی بہادری کے بارے میں، اس کے جو اس وقت جنگ میں یا جنگ سے پہلے پوری دنیا میں اس نے جو پاکستان کو بہت آگے لے جانے میں کردار ادا کیا، اس پہ جب میں نے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ بہرامند تنگی صاحب جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اسپوکس پرسن ہے. تو مجھے اعزاز آج مل گیا ہے کہ چلو میں تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا اسپوکس پرسن ہوں، اپنے فوج کے فیلڈ مارشل کا، لیکن آج اس کے کردار کا متعارف میرے بھائی بھی نکلا کہ اس کی تعریف کی. تنگی صاحب، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پوری مسلم امہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی بہادری اپنی جگہ، مہارت اپنی جگہ، سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ سر آتا ہوں نا، اگر میں نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا تو بے شک آپ پھر انکلوڈ کر لیں. میں اپنی بات ختم کر لوں تو میں آپ کے سوال بالکل جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا اس نے یہ کہا کہ ایران نے جو حملے کیا، ایران پہ جو حملے نہیں کرنے چاہیے. میں روز اول سے آپ کے شو میں اور بہت زیادہ چینل کے شو میں کہتا ہوں کہ ایران جو مڈل ایسٹ کنٹریز پہ حملے کرتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں نے کہا تھا پہلے دن سے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اڈوں کو بہانے بنا کر ان اسلامی ممالک پہ حملے نہ کرے. ان کے ڈپلومیٹک طریقے سے، ان کے پولیٹیکل طریقے سے، مورل طریقے سے ان کی ہمدردی حاصل کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لے. اور پھر ایران کے صدر ہی نے کہا، اس نے معافی بھی مانگی اور اس نے کہا تھا کہ ہم مزید. آپ مجھے بتائیں کہ بحرین کے اندر، کویت کے اندر، یو اے ای کے اندر اگر جوش بیٹھ کے ایران کی جاسوسی کریں، ان کو ٹارگٹ کریں، ان پہ اٹیک کریں، تو ایران چپ کر کے بیٹھا رہے. لیکن آج ایران کے صدر نے جب معافی بھی مانگ لی اور اس نے کہا تھا کہ حملے نہیں ہوں گے، تو یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک اگر وہ امریکہ بیس پہ حملے بھی کرتے لیکن وہ ممالک محسوس کرتے کہ یہ میرے ملک پہ حملہ ہے، تو میں روز اول سے یہ کہتا تھا. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میری ان باتوں کو انڈوز کیا ایران کے صدر نے، اور اس نے اس جنگ بندی کے اعلان کیا کہ ہم یہاں پہ حملے نہیں کریں گے. تیسری بات، میرے بھائی نے کہا کہ پاکستان میں امریکہ اڈے ہے. خدا کا خوف کری، میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کے اس چینل کی توسط سے قائد مندوخیل صاحب کو کہ میرے ساتھ آپ کے چینل پہ بیٹھ کے 1 to 1 مناظرہ کر لے، ٹاک شو کر لے. میں ثابت کروں گا کہ پاکستان میں امریکہ اڈے نہیں ہے.
میں آج آپ کی چینل سے کہتا ہوں، پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں بحیثیت ایک پاکستانی کی، ایز اے پارلیمنٹیرین کی، کہ پاکستان میں امریکہ اڈے نہیں ہے۔ اوکے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ٹاک شو پہ آ کے پتہ نہیں کہ اپنے دل کی بڑاس نکالتے تو ہم کیا کیا نہیں کہتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ دیکھیں پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے۔ آج پاکستان کا یہ رول ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کی طرف، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ ترکیہ ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، پاکستانی حکومت کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کا جو رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کنسٹرکٹیو ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک پچ پہ ہیں، اور اس وقت پورے خطے کو جو جنگ نے لپیٹ میں لیا ہے، اس جنگ کو میرے بھائی نے کہا کہ میں تیسری جنگ نہ کہوں تو کیا کہوں گا؟ میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں اس کو تیسری جنگ نہیں کہوں گا۔ آپ دیکھ لیں گے کہ انشاءاللہ ود 1-2 منتھس میں پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار سے انشاءاللہ یہاں پہ یہ آئیں گے ٹیبل ٹاکس پہ، بالکل ٹھیک ہے مذاکرات پہ، اور انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے تنگی گی۔ صاحب، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب، بہرامند خان تنگی صاحب کی جو گفتگو ہے، کیا آپ ان سے سہمت ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں کوئی اڈے نہیں ہے، قادر مندوخیل صاحب نے کہا جی پاکستان میں بھی اڈے ہیں، اور دوسرا جو ایران کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ کے نیتنیاہو کو جو ہے اس وقت نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جو گفتگو وہ فرما رہے تھے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا صرف ایک کردار ہے، اور وہ ایک کردار یہ کہ پاکستان کو سب سے بات کرنی چاہیے سیز فائر کی۔ اس خطے میں جنگ بند ہونی چاہیے، خاص طور پہ مسلمان ممالک میں۔ یہ ضروری ہے کہ تمام آرگنائزیشن آف اسلامک اسٹیٹس OIC کا اجلاس بلایا جائے، اور اس اجلاس کے اندر ایک ہی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، فوری جنگ بندی۔ تب تو ہم امت مسلمہ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، ورنہ امریکہ کے بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور یہ نیتنیاہو کی خدمت ہو رہی ہے اگر جنگ چلتی رہے گی۔ اچھا، ہمیں اس جنگ کے پھیلاؤ کا بالکل حصہ نہیں ہونا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہم نے اپنے اس خطے کو بچانا ہے خون سے، آگ سے، ورنہ یہ جنگ جس طرف جاری ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم فوری طور پہ جنگ بندی کروائیں۔ باقی جنگ کیوں ہوئی، کس کا کیا کردار ہے، وہ سب آپ بحث کرتے رہیے۔ اچھا نقوی اس سے صاحب، کوئی فرق نہیں نقوی پڑتا۔ صاحب، اس پہ گورنمنٹ آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہے، بیٹھتی ہے، بیٹھک کرتی ہے، آپ کی پارٹی شامل نہیں ہوتی، ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہے، شامل نہیں ہوتی، اور آپ کے لیڈر کا ٹویٹر خاموش ہے۔ وہ بھی کوئی ایک آدھا بیان اس پہ نیتنیاہو کے بارے میں دے دیں، ٹرمپ کے بارے میں موجودہ حالات میں ہم دے تو دیں دے رہے ہیں، تو کتنا اچھا ہو۔ پریس کانفرنس دیکھ لیجئے۔ اب آپ اگر جو ہے صرف آپ بھی خدمت پہ مامور ہیں تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ آج علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ گوہر وہ بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر سلمان اکرم بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر بابر اوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر میں نے جو بات کہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہی ہو تو بات کیجئے۔ نہیں، آپ کی پارٹی تو شامل ہی نہیں ہوئی اس پہ۔ جی کل کا اسٹیٹمنٹ پڑھ لیجئے، میں آپ کو اب آپ پاکستان کی قوم کو گمراہ کرنے کا یہ پورے سچ نے اگر حصہ ڈالنا ہے تو ڈالے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہوں، بانی ممبر ہوں، آپ کے پروگرام پہ بانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک ہی کردار ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی۔ اس سے کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیوں حملہ ہوا تو دوسری طرف سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ امریکہ کو کیوں اپنی بیس دی، یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ جنہوں نے خون کی ہولی کھیلی غازہ میں ان کے ساتھ کیوں بیٹھا گیا بورڈ آف پیس کے اندر، یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ قائد اعظم کی دی ہوئی پالیسی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ سوال پوچھا جائے گا، کچھ سے دنیا میں پوچھا جائے گا، کچھ سے آخرت میں یہ سوال پوچھا جائے گا۔ پاشا صاحب، پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بریف کیا؟ یہ سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ نقوی صاحب کا تو نقطہ نظر اپنی جگہ، ایران کہاں پہ کھڑا ہے، آپ بڑے کین ابزرور ہیں، معاشی ماہر بھی ہیں،
اکنامکلی یہ سچویشن کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا آ رہا ہے پوری دنیا پہ, اور خاص کا جو آئل کرائسس پیدا ہو گیا اور جس میں امریکہ نے ایرانی آئل ریزروز کو ہٹ کیا, پھر انہوں نے اسرائیلی کیا, امریکنز کو کیا, لبنان میں, عراق میں, ساری جگہ پہ آئل ریفائنریز ہٹ ہو گئی, بحرین کے اندر انہوں نے کر دی, کویت کے اندر کر دی, یعنی ایک ان کی اور انہوں نے 5-6 آگے سے کر دی. تو اب یہ پوری دنیا کے اندر یہ کرائسس پھیل رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ اگر طویل ہوتی ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے؟ ذوالفقار صاحب بہت بہت شکریہ. میں مختصر آپ کی ساری باتوں کا جواب دیتا ہوں. عرب اور عجم کے لیے, عربوں کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی محشر ہے یہ, اور یوم حساب ہے. عرب جو کچھ کرتے رہے ہیں تاریخ کے اندر, اور ابھی بھی کر رہے ہیں, 100 سال کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا, خلافت عثمانیہ کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے, غداری کی انگریزوں کے ساتھ مل کے, اور اس کا یہ نتیجہ دیکھ لیں جو نکل رہا ہے. امت مسلمہ بھگت رہی ہے, آج بھگت رہی ہے, ٹھیک ہے. اور عجم کی بھی یہی صورتحال ہے. ایران نے بھی یعنی 79 کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے نعرے بڑے مارے ہیں, لیکن عملاً اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کی. NPT پہ سائن کر دیے. اور بھائی پاکستان اگر آج محفوظ ہے, یعنی جو گولڈن ویزے دے رہے تھے لوگوں کو UAE والے اور مڈل ایسٹ کے ممالک والے, اب وہ پاکستان کا ویزا لینے کے لیے ترلے کر رہے ہیں. کیوں کہ پاکستان نے, پاکستان کی قیادت نے, پاکستان کی قوم نے, ہمیں ایک بیماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں. لیکن اس وقت اگر پاکستان کھڑا ہے کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دفعات ناقابل تسخیر ہے, ناقابل تسخیر ہے. اور یہ ناقابل تسخیر کس نے بنایا ہے؟ اس کو قوم نے. یعنی جو ایٹمی پروگرام تھا یہ عبدالقدیر خان نے, ذوالفقار علی بھٹو نے, نواز شریف نے, ضیاء الحق نے, بہت سارے لوگوں نے اس میں عملاً رول پلے کیا. عمران خان صاحب نے بھی دعائیں کی اس وقت, کرکٹ کھیلتے تھے انہوں نے بڑی دعائیں کی. تو یہ ایک قوم کا منصوبہ تھا. اور پھر ایک بات میں اور آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں, یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں جی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. کیوں بھائی پاکستان کی کیوں باری ہے؟ ہم اسرائیل کو فیس کر چکے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دنیا کی سب سے بڑی بت پرست قوم کو ہم نے پچھلے چند مہینے پہلے, اسرائیل اس کے ساتھ تھا, پھینٹا لگایا, پورا پھینٹا لگایا ہے. پاکستان نے اپنی طاقت کے زور پر ان کو سبق سکھایا ہے, اور وہ سمجھے کہ انڈیا کو نہیں اسرائیل کو بھی شکست دی ہے. اب پاکستان کے لیے کیا رول ہے؟ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہمیں جنگ بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک بالکل کتابی بات ہے. یہ جنگ منطق کی انجام کو پہنچے بغیر مجھے بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور منطقی انجام کیا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ طاقت میں کمزور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. اس جنگ کی 8 دن کی جنگ کی وجہ سے نہیں, ایک عرصے سے وہ اپنا جو رول ہے, کر رہا ہے, حیثیت جو منوانا چاہتا ہے. اور اب امریکہ کے اندر ہم لوگ کیونکہ پڑھتے نہیں ہیں نا, ہمارے یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں, مطالعہ نہیں کرتے. امریکہ کے اندر بات ہو رہی ہے اور یہ اسرائیل کا خواب ہے, اور اسرائیل کی مطلب یہ 3rd ٹیمپل بنانے کی شرط ہے کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے, اور ان بنیادوں پر پھر جو ہے 3rd ٹیمپل تعمیر ہو. امریکہ کے اندر یہ ان کے سینیٹر نے کہا ہے, مجھے اب نام اس کا یاد نہیں ہے, کہ اسرائیل کو چاہیے, امریکہ کو چاہیے کہ وہ مسجد اقصیٰ پر میزائل مار دے, اس کو تباہ کر دے. اور اس کا الزام یہ امریکن جرنلسٹ نے ایک سازش بریک کی ہے, خبر بریک کی ہے کہ اسرائیل کی یہ سازش ایگزسٹ کرتی ہے اور ان کے پلان کا حصہ ہے کہ اس جنگ میں وہ اس کو مسجد اقصیٰ کو گرا کے اور کہیں گے کہ ایران نے مارا کر دیا جائے, ایران پہ ڈال دیا. وہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں. اور امریکہ کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نیوکلیئر آپشن جو ہے یہ بھی ٹرمپ یوز کر سکتا ہے. اس پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت وہ بیانیہ بنایا جانا شروع کر دیا گیا ہے. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے کہ ایران کے پاس جو ہے پتہ نہیں کتنے ٹن یا پتہ نہیں کتنے کلو گرام 60% انریچڈ یورینیم ہے, جس سے وہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر ایٹم بم بنا سکتا ہے. تو امریکہ جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے, اس کو تباہ کرنے کے لیے نیوکلیئر آپشن یوز کر سکتا ہے. یہ باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. یہ جنگ کا پھیلاؤ ہوگا کیونکہ یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے, اور اس پھیلاؤ کے نتیجے میں کون کمزور ہوگا؟ عرب کمزور ہوں گے. ایران
کو تکلیف پہنچے گی, ایران کو شکست دینے کے امکانات بڑھ جائیں گے. طاقتور کون ہوگا؟ اسرائیل ہوگا. اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا باتیں کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ. اگر ہم اپنے لوگوں کی باتیں سنیں نا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے میزائل اسرائیل پر فائر ہوتے ہیں اس سے زیادہ میزائل جو ہیں ایران وہ عرب ریاستوں پر فائر کر رہا ہے. ایسے ہی اصل صورتحال یہ ہے. اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان جو ہے یہ میں ایک آپ کو اپنی تجزیے کی بنیاد پہ, معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ایک اور بہت بڑی انکریز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 55 روپے کا جو اضافہ کیا گیا ہے یہ عالمی منڈی میں جب $82 پر بیرل قیمت تھی تو اس وقت کیا گیا تھا, اور اب 119 تک ٹچ کر گیا ہے برنٹ جو ہم تیل خریدتے ہیں. تو ایک تو یہ نئی بات آنے والی ہے, چند دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ہماری معیشت کمزور ہے. آج وزیر اعظم نے جو آسٹیرٹی کے اعلانات کیے ہیں بہت اچھے کیے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مستقل کر دینا چاہیے یہ جو آسٹیرٹی کے میئرز ہیں, کیونکہ ہماری معیشت جو ہے وہ عیاشیوں کی متحمل نہیں ہو سکتی. ایک بات جو میں آپ کے چینل کی وساطت سے اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, اپنے کولیگز کو کہنا چاہتا ہوں, اپنے ہم وطنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پٹرول کو 500 روپے بھی پر لیٹر کرنا پڑے تو کر دینا چاہیے. ہمیں ایک پرائرٹی رکھنی چاہیے کہ ہماری جو وار مشین ہے, ہماری جو مسلح افواج ہے, ان کو ذرا برابر بھی تنگی اور کمی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان کی بقا جو ہے اس وقت وہ پاکستان کے ملٹری ڈیٹرنٹ کے اندر ہے, اور اس کے لیے ہمیں اگر 500 روپے بھی پیٹرول کرنا پڑے تو ہمیں کر دینا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سوال یہ ہے یہ 500 روپے کر لیں یا 1000 روپے پیٹرول کر لیں, اس کا فائدہ پاک فوج کو کیا ہوگا, حکومت کو کیا ہوگا؟ اگر اس کا فائدہ سیدھا گورنمنٹ کو بھی نہیں ہو رہا, قوم کو بھی نہیں ہو رہا, خزانے میں بھی نہیں جا رہا, یہ تو ان کمپنیوں کو ڈائریکٹلی ہو رہا ہے. لوگ تو پٹ رہے ہیں اس پہ کہ یار لیویز اگر بڑھا کے گورنمنٹ اپنے خزانے کو اس کا عوام پہ اگر بوجھ ڈال رہی ہے تو خزانے کو فائدہ ہوتا. خزانے کو فائدہ تو نہیں ہو رہا, نہ دفاع میں پیسہ جا رہا ہے. مندوخیل صاحب, ایک تو جو چیلنج کیا ہے تنگی صاحب نے اس کا جواب ضرور دیجئے گا, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جنگ ہے یہ جنگ اب مذہبی جنگ بن گئی ہے. اس کو امریکن فوجی کو 150-200 فوجی ہیں جنہوں نے پٹیشن لکھی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بریفنگ دی ہے ہمارے کمانڈروں نے کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے, اور یہ حضرت عیسیٰ نے حکم دیا ہے, اور ٹرمپ صاحب کو انہوں نے نمائندہ مقرر کیا ہے, اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ وہاں پہ یعنی ایران کو شکست دیں اور وہ لیڈ کریں, مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں, اور مسجد اقصیٰ کی جگہ وہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنائیں. وہ سارے نوجوان افسر جو ہیں وہاں پہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ یہ ہمیں بریفنگ دی جا رہی ہے. اور دوسرا آپ نے ٹرمپ صاحب کا دیکھ لیا کہ سارے پادری اکٹھے کر کے مصوف کے اوپر دم درود کیے جا رہے ہیں, یعنی انہوں نے ٹوٹلی اس کو مذہبی جنگ بنا دیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی مندوخیل صاحب آپ کے نالج میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا جو میرے نالج میں آئی ہے. جو ایپسٹین فائلز تھی, جیفری ایپسٹین جو تھا, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ اب ٹرمپ صاحب کے دماد نے سنبھال لی ہے, اور یہ سارا جو کنٹرول ہے یہ خفیہ تنظیمیں کر رہی ہیں, اور یہ ساری جنگیں اور امریکہ اور اسرائیل اور یہ سارا جو کھیل ہے جس کو اب مذہبی جنگ کی شکل دی جا رہی ہے, اس پہ پیچھے وہی خفیہ تنظیمیں ہیں. جی مندوخیل صاحب. دیکھیں, پہلے تو تنگی صاحب میرے بھائی ہے, نئی پارٹی جوائن کی ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے. اس کی بات کا جواب جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں, ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ محترم یہ جو آپ کے تجزیہ نگار صاحب ہے یہ خوشخبری سنا رہا ہے یا پتہ نہیں خوف پھیلا رہا ہے کہ 500 روپے پیٹرول کیا جائے تو بھی لگایا جائے سارے, کہ خوف بھی خدا کھا لے. آپ ہر چیز کو عوام کو کچلنے کا, عوام کا گلا کاٹنے کے لیے آپ خواہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ذہن دوسری طرف لے جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہم جنگ میں ملوث ہو گئے. جو آپ کہتے ہیں فوج کو کون انکار کرتا ہے؟ کون ایسا ملک میں غدار ہوگا جو فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہو یا فوج کو پیٹرول روکنا چاہتا ہو یا فوج کے پیسے روکنا چاہتا ہو؟
آپ ایسی باتیں کر کے پتہ نہیں سینیٹر بننا چاہتے ہیں, ایڈوائزر بننا چاہتے ہیں, وہ آپ کی اپنی ایک امید ہو سکتی ہے. وزیر خزانہ بننا چاہتے ہیں, وزیر خزانہ. خوف کالے آپ کے بھی گھر ملازم ہوں گے, آپ کے بھی نوکر چاکر ہوں گے, ان کو جو تنخواہ دے رہے ہیں وہ آپ کے گھر آنے جانے میں تو اس کا پیٹرول میں کرائے میں خرچ ہوگا. آپ جو تنخواہ اس کو 20-30 ہزار روپے دیتے ہوں گے تو آپ ذرا اسے پوچھو اس غریب سے کہ وہ آپ کے گھر آنے جانے میں اس کے خرچ ہوتے ہوں گے, اور آپ پھر مزید کہتے ہیں 500 بھی کیا جائے تو کم ہو جائے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج وزیر اعظم صاحب نے جو کیے, میں نے پورا تقریر کو سنی, اور سنی اس وجہ سے بھی کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آتے ہیں تو میرا ان کا حلقہ ایک ہی ہے N242, جس وقت مخبر خاص کو سیٹ دی گئی ہے مصطفیٰ کمال کو. تو یہ نئی کون سی بات تھی, یہ جو وزیر اعظم نے آج جس پالیسی کا یا جس اقدامات کا اعلان کیا, یہ تو ویسے ہم غریب ملک ہے, یہ تو پورا سال ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو سرکاری ہماری گاڑی ہے وہ 60% کم کر دیے. اب اس کے حساب تنگی صاحب کریں گے, آپ کریں گے, کون کریں گے بابا؟ 60 نہیں ہو گئے, 70% ہو گئے. سوال یہ. پھر دوسری بات یہ کہ جس کی تنخواہ 3 لاکھ ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جس کی تنخواہ 3 لاکھ سے اوپر ہے بیوروکریسی کا, اس کا 2 دن کا تنخواہ کاٹے جائیں گے. تو آپ ذرا بتا دیں کہ 2 دن کا اگر میں 5 لاکھ کا لے لوں تو 16,000 بنتے ہیں دن کا, تو 33,000 بن گئے. پھر اگر میں 10 لاکھ سیلری کا لے لوں تو وہ 33,000 بنتے ہیں, جو 66,000 بنتے ہیں. خدا کا خوف کالے, آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو, آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ جو تنخواہ آپ نے بڑھائی ہے, جو تنخواہ آپ نے پارلیمنٹ ممبران کی بڑھائی ہے, وزیروں کی بڑھائی ہے, آپ نے گاڑیاں دی, آپ نے اربوں روپے کے جو طیارے خریدے, آپ نے جو ان لمیٹڈ پیٹرول پنجاب کی بیوروکریسی کو دیا, اس کو میں وڈرا کرتا ہوں, یہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ یہ جو آپ نے کیلکولیشن کیے, آج اعداد و شمار مجھے ذوالفقار صاحب بتا دے, ہم چاروں میں سے کون آدمی اس کو چیلنج کرے کہ نہیں جی 60% زیادہ ہو گئے, نہیں جی پیٹرول جو ہے نا 50% کے بجائے 60% دیے گئے, اس کا حساب کون نکل گا؟ یا تو رنگے ہاتھوں کرپشن میں پکڑا جاتا ہے تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے حساب کون لیں گے؟ اور پھر بیوروکریسی جو انتہائی کرپٹ ہے, پاکستان کی بیوروکریسی غالباً 1% ہوگا, اچھے لوگ میں نہیں کہوں گا, لیکن 99.9% کرپٹ ہے, اور سارے کے سارے یہی سارے پاکستان کو گندگ کیا اس بیوروکریسی نے. ہر حکومت کے ساتھ وہ کرپشن کرتے ہیں, حکومت بدل جاتی ہے, یہ جم مارتے اگلی حکومت میں, وہاں پہ کرپشن کرتی بالکل ٹھیک ہے, پھر وہ MPA منسٹر پھنس جاتے ہیں اور یہ بیوروکریسی بچ جاتے ہیں. ہمارے ملک کو تو چلا یہ بیوروکریسی, کرپٹ بیوروکریسی ہے. کیا اس بیوروکریسی کی جائیداد کا کسی نے حساب لگائے؟ میں نے اسمبلی میں اٹھایا اس کا سوال, میں نے سوال اٹھایا کہ اس بیوروکریسی کی جائیداد کا, ان کی اساسجات کا, ایک شخص جس کی تنخواہ 1,00,000 1.5 لاکھ کرو, اس کے پاس اربوں روپے جائیداد کہاں سے آ گئے؟ کوئی پوچھنے والا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسی بیوروکریسی نے احتساب بھی کرنا ہے, اسی بیوروکریسی نے جو ہے نا وہ اس میں بھی بیٹھی ہوئی ہے, FIA میں بھی بیٹھی ہے, یہ بیوروکریسی جو ہے نا سارے سیکٹر میں بیٹھے ہے, انہی نے پالیسی بنانا ہے. تو سوال ان ساری چیزوں کا میں یہ کہوں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ آج جو آپ نے کیے, اور پھر آپ نے تو وہ کیا کہتے ہیں خوشخبری نہیں ہے بلکہ آپ نے بری بات سنا دی ہے کہ اب پیٹرول مہنگا ہوگا, اور آپ نے کیلکولیشن لگایا کہ 4.5 ارب روپے بچت ہوگی, لیکن 50 ارب جو آپ نے ابھی کما لیے ہے پچھلے ریٹ پہ, اور ابھی جا کے مجھے یاد ہے PTI کے دور میں جب پیٹرول سستا ہوگا, اور ہم نے ٹاک شو کے ذریعے PTI کے دوستوں سے سوال کیے کہ بابا یہ تو ابھی آپ نے پیٹرول تو سستا ہو گیا, آپ نے کیوں؟ بولے نہیں ہم نے پچھلے مہینے کا خریدا ہوا ہے. لیکن یہ جو ابھی پیٹرول حکومت نے 55 روپے نہیں ہے 63 روپے ہے. محترم ذوالفقار صاحب, ایک ہفتہ پہلے جو 8 روپے بڑھایا اس کو نہیں شمار کریں گے؟ 8 روپے وہ اور 5 روپے ایک ہفتے کے اندر. مندوخیل صاحب بالکل ٹھیک ہے. 63 روپے میں یہ 50 ارب روپے یہ کما لیے. 50 ارب روپے آپ نے پچھلے سے کما لیے, آپ نے اپنی حکومت سے, آپ اپنی بیوروکریسی سے, آپ نے اربوں روپے کی جو گاڑیاں خریدی. ایون کہ میں بتاؤں پنجاب اسمبلی کا پچھلے سال سپیکر نے 9 کروڑ کی گاڑی خریدی, ڈپٹی سپیکر کے لیے 2.5 کروڑ, اور ایسے 2.5 کروڑ کے کئی گاڑی خریدی ہے. اس کو بھی چھوڑی ہے. اس ظالم آدمی نے, پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے 2 موبائل 5-5 لاکھ روپے کے خریدے. میں ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں جی غیر ملکی دورے جو ضروری ہے وہ ہوں گے. بابا ضروری کہاں سے ہوں گے؟ آپ نے 75 دورے کیے پچھلے 2 مہینے میں, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں آیا. آپ نے انویسٹمنٹ تو کوئی نہیں پاکستان کے لیے. پھر تنگی صاحب کہتے ہیں میں فیلڈ مارشل صاحب کی بات نہ کروں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر وزیر خارجہ کو آپ نے کاروباری آدمی کو آپ نے سمدھی کو لگایا ہے, آپ مجھے بتاؤ, وہ تو اس کو چاہیے کہ وہ جاتا باہر ممالک, اس کو چاہیے تھا کہ وہ بیرون ملک کے دورے کرتے,
وہ وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے پیٹرول کی نرخ کیونکہ اس کا اپنا پیشہ مندوخیل صاحب بالکل ٹھیک ہے. تجارت کا ہے. میں ذرا مندوخیل صاحب تنگی صاحب سے ذرا پوچھ لوں. آپ نے تو بالکل بہت ساری ایک چارج شیٹ بیان کر دی اور بہت ساری چیزیں آپ کی درست بھی ہیں, اور پاکستان میں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ پوری کی پوری بیکری کھا جاتے ہیں, اور ایک بسکٹ کا بعض کا صاحب ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ساری بیکری کھا چکے ہوتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, یہ کفایت شعاری کا ڈرامہ ہر دور میں چلتا ہے. یعنی ایک طرف 10 20 40 50 100 ارب روپے ضائع کر دیں, دوسری طرف چائے کے ساتھ بسکٹ ایک دینا ہے, چائے پھیکی دینی ہے, چینی بند کر دیں, پتہ نہیں ون ڈش کرنا ہے. یہ پتہ نہیں کب تک یہ چلے گا. تنگی صاحب اب آپ ہی بتا دیں یہ ساری صورتحال ہے. اور مندوخیل صاحب کہتے ہیں اب تو سینیٹر تو آپ بن گئے ہیں, آپ کون سے کوئی اہم منسٹر بننا چاہتے ہیں, کیا چکر ہے؟ نہیں, سینیٹر تو پیپلز پارٹی نے بنا ہے پچھلی مرتبہ, ابھی نہیں بنے. اچھا, ابھی بننے کی کوشش کر رہے انڈر پروسیس منسٹر ہیں. نہیں, اس نے پاشا صاحب کو کوشش کر رہے ہیں. نہیں, آپ کو بھی کہا پاشا صاحب کو تو وزیر خزانہ میری تھی ویسے. تنگی صاحب سے سوال تو پوچھیں, باری میری تھی ویسے اس کے بعد. جی باری آپ کی تھی. نقوی صاحب کے میں حمایت کرتا ہوں, ان کی باری آپ نے کہا. چلو تنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. نقوی صاحب کو بڑے موڈ میں ہیں. نقوی صاحب آپ بتا دیں. جی کیا بتاؤں, کچھ بتانے کے لیے چھوڑا ہے مندوخیل صاحب نے جو ساری باتیں کی اس کو کنٹینیو کریں. جیٹ کا ذکر نہیں کیا. پی آئی اے بیچ دی 10 بلین میں, 11 بلین میں اپنا ایک جہاز خرید لیا. بھائیا سب سے پہلے جو ان آڈیٹڈ پارٹ ہے اس حکومت کا وہ ہے 28%. اس کا بھی پہ بھی کچھ نہ کچھ آڈٹ ہونا چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں جو اخراجات کم کرنے کی IMF رو رہا ہے کہ جب انہوں نے شرائط دی تھی, انہیں کہا تھا the government must reduce its expenditure by 30 to 40%. پڑھ لیجئے. اس کے بجائے گورنمنٹ نے اپنا اخراجات پچھلے بجٹ میں بڑھائے 12% سے. یہ گورنمنٹ جو ہے عوام دوست نہیں ہے, عوام دشمن ہے. اچھا, ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ کیروسین کا تیل پہ 113 روپے فی لیٹر بڑھا ہے, 55 نہیں 113. ہمارے بہرامند تنگی صاحب بتائیں کہ ڈیزل کے یہ جو کیروسین ہے یہ نہانے کے لیے تو نہیں استعمال کرتے, غریب کے گھر کا چولہا ہے, اس کے ذریعے ہی وہ روٹی دال پکاتا ہے اپنی. آپ نے وہ مہنگا کر ڈالا. آپ کو اگر چلیے ڈالنے بھی تھے ٹیکس تو ٹیکس کے ذریعے کچھ امیروں پہ ڈال دیتے, کچھ کارپوریشنز پہ ڈال دے, کچھ بینکس پہ ڈال دیتے, کچھ اور نہیں تھا تو آپ ایسے کرتے کہ یہ جو پتہ ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور جب 20% بڑھائیں گے تو ہر چیز پہ اثر ہوگا. یہ بڑی اچھی بات ہے اس حکومت نے اپنائی ہوئی ہے. پہلے شرح مہنگائی انفلیشن 40% پہ لے جاؤ اور اس کے بعد کہو کہ اب تو ہم نے زبردست کام کر دیا, ہمارے دور میں تو اب انفلیشن 4% ہے. بھائی قوت خرید کا جو تم نے ماں بہن کر کے رکھ دی 40% لے جا کے, اس کے بعد اب کیا نقوی صاحب اب اگر اجازت دیں تو میں تنگی صاحب سے جواب لے لوں. اب آپ نے بھی کافی چارج شیٹ بیان کر دی اور مندوخیل صاحب نے تو پہلے آپ رگڑے نکال دیا. اب تنگی صاحب نے دونوں کا جواب دینا ہے تو اجازت دیں تو میں تنگی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کیا جواب دیں گے. کہ جواب کیا صرف جھوٹ ہی بولیں گے, کیوں لیتے ہیں جواب, کیوں کرتے ہیں. تنگی صاحب پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا کہ جھوٹ بولیں گے. تنگی صاحب بڑے سنجیدہ پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑی ڈیسنٹ بات کرتے ہیں, ایسے نہ کریں. صاحب یا تو ہمارے وہ جو آتے ہیں پلانٹ آف دا ایپس سے ان کی نوکری جائے گی تو تنگی صاحب کو مل جائے گی. نہیں, تنگی صاحب بڑے مناسب اور بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں, ایسے نہ کریں. تنگی صاحب بڑا زبردست اور بڑی لاجیکلی بات کرتے ہیں. جی تنگی صاحب بڑا زبردست دفاع کر رہے ہیں تو اسی لیے طارق صاحب کو ذرا خطرے میں آ گئی ہے ان کی وزارت. تنگی صاحب دیکھیے ذوالفقار صاحب, میں پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہوں. میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں اور میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اور شہید بی بی سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ابھی میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور اس کی کنسنسس پالیٹکس سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں.
دیکھیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا ہوں. ویسے تنگی صاحب میں ایک چھوٹی سی ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ کی آئیڈیالوجی 44 سال آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے اور آپ جیسا نظریاتی کارکن بالکل ہی اپوزٹ نظریات کی پارٹی, آپ نواز شریف صاحب سے متاثر ہو کے گئے, کس چیز سے متاثر ہو کے گئے؟ تو آپ نے تمام سوالات چھوڑ کر کے میں اس کا جواب پھر دے دوں. چھوٹا سا ذرا دے گا, باقی پھر آگے بڑھ جائیں. میں دے دیتا ہوں. حکم آقا تھا. دیکھیے ذوالفقار صاحب, تنگی صاحب حکم آقا نہیں مانتے. اپنا نقوی صاحب ایسے نہ کریں. تنگی صاحب آزاد منش آدمی ہیں. جی تنگی صاحب. دیکھیے میں نے 44 سال کی پردوس نقوی صاحب, اگر آپ مجھے نہیں چھوڑتے پھر میں آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات بھی مجھ سے نہیں کر سکتے. تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں. آپ سے بات ہی نہیں کر رہا, میں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں. اگر آپ نے میرے فلور پہ بات کی تو پھر میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. بولیے گرمی نہ کھائیے. سوال میں بولنے نہیں دوں گا. پھر نقوی صاحب یقین کیجئے, اگر آپ میرے ساتھ کسی بھی ٹاک شو پہ آتے پھر میں ایک لفظ بھی بولنے نہیں دوں گا. سر یہ تو مجھے پتا ہے آپ پرانی پھر آپ مجھے فلور دے دیں, میں بات کرتا ہوں. میں اپنے فلور پہ بات کروں. جب آپ کا نمبر آتے ہیں کم از کم آپ سینئر آدمی ہیں تو آپ ٹاک شو کے آداب تو سیکھ لیں. ارے بھائی برادر محترم, گرمی کھانے کی کیا بات ہے, بولیے. آپ چپ کر لیں. میں اپنے فلور پہ بات کرتا ہوں, پھر اپنے فلور پہ آپ بات کر لیں. موقع دیں. بولیے. جی تنگی صاحب. دیکھیے ذوالفقار صاحب میں نے 44 سال پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں اور میں نے پیپلز پارٹی کو نہیں چھوڑے ہیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میری بنیادی رکنیت ختم کی ہے اور مجھے پارٹی سے نکالا ہے. تو اس کے بعد میرے سامنے پوری ملک میں ایک پارٹی تھی اور ایک قائد تھا, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھی. اور میں نے اس کی سیاست جو پاکستان کے لیے, عوام کے لیے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اس وقت پوری ایشیا میں, پوری ملک میں ایک لیڈر ہے, وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. اور اسی وجہ سے میں نے اس کی پارٹی کو جوائن کر کے آج میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ کے لیے, عوام کے لیے اور پارٹی ورکر کے لیے اور پارٹی کے لیے کام کرتا ہوں. یہ آپ کے لاسٹ سوال کے جواب دیتا ہوں. لیکن جہاں تک گیل صاحب نے 2 باتیں کی, ایک اس نے آٹو کے بارے میں میرے چیلنج نے ایکسیپٹ کیا اور اس کا جواب بھی نہیں دیا. پھر اس نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی موبائل فونز کے بارے میں اور گاڑی کے بارے میں. تو یہ دوسرا میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ یہ ثابت کر لے کہ آپ جو 9 کروڑ اور 2.5 کروڑ کی بات کرتے ہیں اور 5 لاکھ خبر آ چکی ہے بھائی, سنے اور 5 لاکھ روپے کی موبائل کی جو بات کرتے ہیں, اس پہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. اس پہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. لے لی انہوں نے. ثابت کرے. یہ 2 باتیں ثابت کرے. پارٹی میں آنے سے پہلے آپ کی خبر آ گئی. ارے وہ جہاز بھی ثابت کرے, وہ 11 بلین کا جہاز بھی ثابت کرے. تنگی صاحب سے ذرا بات کرنے دینا جی. ایک دوسرے کو فلور نہیں دیتے. یہ تمام ٹی وی چینل یہ خبر چاہتی ہے نا ذوالفقار صاحب, دیکھتے ہنستے ہیں. آپ لوگوں کے رول پہ لوگ ہنستے ہیں کہ کیوں یہ اتنے پارلیمنٹریز اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے فلور پہ باتیں نہیں کرتے, برداشت نہیں کر سکتے. آپ برداشت کریں, سنیں. میری اگر بات سچی ہے تو کڑوی بات تو سچی بات تو کڑوی ہوتی ہے. آپ ان کو کم از کم برداشت تو کر لیں. پلیز اپنے فلور پہ بات کریں. میں آپ کریں جی, کریں تنگی صاحب پلیز کنکلوڈ کریں. ورنہ یقین کیجئے میں پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں, مجھ سے کوئی بولنے والا نہیں ہے. پھر کوئی بھی نہیں مجھ سکتا ہے, بول سکتا ہے. پلیز. اس وجہ سے تو پارٹی سے نکالا آپ کو. دیکھیے آپ اپنے لیڈر سے بات کر لیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے, آپ ان سے بات کر لیں. چلو تنگی صاحب ذرا معاملے کو تھوڑا ٹھنڈا کرتے ہیں. اور ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور بڑی زبردست انفارمیٹو گفتگو کرتے ہیں اور ان کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے اور سارے لوگ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں. چشتی صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ ایران کی جو صورتحال ہے, آپ چاہیں گے کہ آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کریں. جو ایران کی فضائیہ کی صورتحال ہے, جو ان کے جہازوں کی صورتحال ہے اور جو ایئر سٹرائکس ایران کر رہا ہے یا ایران کے اوپر ہو رہی ہیں, اب تک کیا پوزیشن ہے کہ ایران کہاں پہ کھڑا ہے, کتنی. ٹرمپ صاحب تو کہتے ہیں جی ہم ان کی نیوی تباہ کر دی, ان کا ساری فضائیہ تباہ کر دی, ان کے جہاز تباہ کر دیے. اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے کوئی ان کے ہیلی کاپٹر اور کچھ جہاز جیم کر کے بھی نیچے اتارے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے, کیا نالج ہے آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ آپ کے آنریبل پینلسٹ کو بھی السلام علیکم. میں تو انٹرپٹ کرنا چاہتا تھا, بڑی دلچسپ ڈسکشن اور بحث ہو رہی تھی سر, لیکن آپ نے معاملہ ایک دم سیریس کر دیا. لیکن سیریس بات کر لیتے ہیں.
دیکھیے ایران کا بنیادی طور پر جو وار فائٹنگ کیپیبلٹی ظاہر ہے کوئی میچ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ، اور اسرائیل کے ساتھ مل کر تو ظاہر ہے یونائٹڈ اٹیک جو انہوں نے کیا اسے تو بالکل نہیں ہے. لیکن جو چیز ممتاز کرتی ہے یا جو ڈیفرنس ہے، ایران کے پاس چوائسز بڑی کم ہے. دیکھیے دنیا میں جب بھی جنگیں ہوتی ہیں وہ ایک کیپیبلٹی پہ لڑی جاتی ہے اور ایک حوصلے پہ لڑی جاتی ہے. اگر آپ کا کیپیبلٹی کم ہو تو آپ کا حوصلہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے، لیکن اگر آپ کی کیپیبلٹی زیادہ اور حوصلہ کم ہو تو کیپیبلٹی آپ کے حوصلے کو کمپنسیٹ نہیں کرتی. رائٹ. انڈیا پاکستان میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا تھا، ہماری ہندوستان سے کیپیبلٹی کم تھی لیکن اپنے بہادری یا حوصلے یا ریزولو کے ساتھ اس کو کمپنسیٹ کیا. ایسے ہی. ایران کی بھی یہی مثال ہے. جو امریکہ اسرائیل مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ ایک خواہش ہے ان کی، یہ ایک وش لسٹ ہے کہ ایران ڈومیننس ہم کریٹ کر دیں، رجیم چینج کر دیں، فٹ آن گراؤنڈ کر دیں، میزائل بیٹریاں تباہ کر دیں. یہ بڑے بڑے گولز ہیں جو گول پوسٹ روزانہ کی بنیاد پر شفٹ ہوتے پورے ہفتہ ہم دیکھ رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر امریکن پریزیڈنٹ جب کہتے ہیں تو وہ پہلے دن کہتے ہیں کہ میں نے رجیم چینج کرنی ہے، دوسرے دن کہتے ہیں فٹ آن گراؤنڈ کریں گے، تیسرے دن کہتے ہیں نیوکلیئر انسٹالیشنز کو تباہ کرنا ہے، چوتھے دن کہتے ہیں بحری اور ایئر فورس کو نہیں چھوڑوں گا، پانچویں دن کہتے ہیں کرد آنے والے. تو ان کو تو خود ہی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ان کا پرپز کیا ہے. ان کے امریکہ کے جو 35 کروڑ کے قریب لوگ ہیں ان میں سے پرسنٹیج چیک کریں کہ کتنے لوگ اس کو وار آف سروائیول سمجھتے ہیں. جبکہ ایران کے جو 9 کروڑ لوگ ہیں اگر وہ متحد نہیں بھی تھے جنگ سے پہلے، آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد 50 اور لیڈرز کے جانے کے بعد ایسے یونائٹ ہو گئے. تو انہوں نے ایک فیول دے دیا ان کی یونٹی کو بنیادی طور پر. اب وہ کلیئر ہیں، وہ اپنے سروائیور کے لیے لڑ رہے ہیں. ان سے پوچھا جائے آپ کیوں لڑ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے ہیجمونک ڈیزائن ہے ہمارا، ہم نے فیول بچانا ہے، ہم نے کوئی علاقہ قبضہ کرنا ہے، ہم نے عربوں کو سبق سکھانا ہے. کچھ نہیں ہے. میں کوئکلی ایک مثال دے دیتا ہوں. میں ویتنام اور امریکہ کی جنگ 1954 سے لے کر 1975 تک یہ جنگ لڑی گئی تھی. جو ویتنامی تھے اس جنگ میں 33 لاکھ مارے گئے تھے، سویلین اور ملٹری پرسنل سارے ملا کر. امریکی صرف 58,000 مرے تھے 33 لاکھ کے مقابلے میں، اور ویتنام جیسا ملک پھر بھی جیت گیا تھا کیونکہ امریکہ اس وقت کولڈ وار کا ٹائم تھا. امریکہ لڑ رہا تھا ریجنل ہیجمنی کے لیے، ڈومیننس کے لیے، اپنا کنٹرول لینے کے لیے، سوویت یونین کو امبیرس کرنے کے لیے. ویتنامی صرف لڑ رہے تھے اپنے سروائیول کے لیے، اس لیے وہ جیتے اور امریکہ کو انہوں نے باہر نکالا. تو ابھی ایران کی بھی یہی سچویشن ہے، ان کا ایک کاز ہے. اور جیسے آپ بات کر رہے ہیں ابھی کہ جب حملہ کیا تو یہ یونائٹ کر دیا. اب آتے ہیں ٹیکٹیکل باتوں پر جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ اب ڈیزائن انفولڈ کیسے ہوگا. ایران نے ابھی تک جو اسٹریٹجی دکھائی ہے، بہت زیادہ پیونیٹیو سٹرائکس امریکہ اور اسرائیل مل کر سکتے ہیں. وہ انفراسٹرکچر پر کریں گے، ان کے ایئر بیسز پر کریں گے، ان کے فٹ بال اسٹیڈیم پر کریں گے. وہ بچیوں کو 160 کو شہید کرنے کی قابلیت تو ان کی بہت ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایران نے کیا کرنا ہے. ایران نے کچھ نہیں کرنا ہے سوائے سروائیو کرنے کے. بس جتنا وہ سروائیو کرتا جائے گا، جتنے دن گزارتا جائے گا، امریکہ اور اسرائیل اتنا ہی ڈسکریڈٹ ہوتا جائے گا اور ایران اتنا ہی کریڈیبل ہوتا جائے گا. ہمارے سامنے ہے کہ ایران نے ایک دن بھی اپنا گول پوسٹ نہیں بدلا. گول پوسٹ کا مطلب ہے کہ اگر میں کرکٹ کھیلتا ہوں اور میں وکٹ کی طرف بال پھینکتا ہوں اور میری وکٹ پر نہیں لگتی تو میں امپائر سے نہیں کہتا کہ میری بال لیفٹ سے نکلتی ہے، تھوڑی سی وکٹیں لیفٹ پہ کر دو. امریکہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کر رہا ہے کیونکہ دیکھیے دونوں میں فرق ہے. وہ صرف سروائیو کر رہے ہیں. سر اچھا اب اگر آپ پوچھیں ہیلی کاپٹرز یا جیمنگ کا پوچھ رہے تھے، میرے نالج میں نہیں ہے، میں نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہے تو اس لیے میں ویریفائی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کون سی قابلیت استعمال کی ہے. لیکن ملٹری پوائنٹ آف ویو سے میں ایک ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی امریکہ کے خلاف ایران کیونکہ اکنامیکل وار ہی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اکنامیکل جنگ لڑ رہا ہے. وہ 10 سے 20 ہزار کا ایک شاید ڈرون پھینکتا ہے، چند ایک ان کے پیٹریوٹ میزائل کو فائر کرواتا ہے اپنے اوپر. 3 سے 4 ملین ڈالر کا ایک پیٹریوٹ ہے جو 10,000 یا 20,000 US ڈالر کے ایک شاہد ڈرون کے اوپر فائر کیا جاتا ہے. امریکہ نے اس وقت، میں نہیں کہتا کسی اور کا بھی نہ لیں، زیلنسکی جو ہیں پریزیڈنٹ آف یوکرین، انہوں نے کہا ہے کہ میں جب سے جنگ لڑ رہا ہوں میں نے امریکہ سے 200 پیٹریوٹ میزائل مانگے تھے، مجھے نہیں دیے گئے، اور امریکہ نے خود 8 دن کی جنگ میں 2,000 پیٹریوٹ فائر کر دیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وار اکنامیکل نہیں رہ رہی. جو بیس پر کویت پہ حملہ کیا ہے، بحرین پہ حملہ کیا ہے، جو ان کا ریڈار اڑا دیا ہے، وہ 1.5 سال کم از کم میں بلینز آف ڈالر سے ریپیئر ہوگا. تو اکنامکلی بہت زیادہ انفلیکٹ کر رہا ہے ایران. میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں اگر وہ صرف سسٹین کرے اور اپنے آپ کو مینٹین کرے تو آئی تھنک تھوڑے عرصے میں ہمارے سب کی اوپینین بدلنا شروع ہو جائے گی ایران کے حق. اچھا چشتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جنگ آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے؟ مڈل ایسٹ کے ممالک کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کو آپ کو لگ رہا ہے کہ سعودی عرب یا کوئی اور کنٹری اس پہ
जंप इन कर सकता है इस सारे मामले में, और ख़ासकर इसराइल में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो रिपोर्ट्स हमारे पास कोई क्रेडिबल ख़बरें कोई सोशल मीडिया के ज़रिए वो पहुंच रही हैं, तो उस पर तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसराइल तो लगता है कि बिल्कुल तबाह हो गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो ईरान ने शुरू में प्रोहिबिटिव या प्यूनिटिव स्ट्राइक्स खासतौर पर मिडल ईस्ट में की थी, और आपने नोट किया होगा उसके लिए रिफ्रेन कर दिया, उसने अपना मैसेज दे दिया, अपना रिजॉल्व दे दिया, अपनी रीच दिखा दी इन अरब मुल्कों को कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, और एक अनरेस्ट क्रिएट करवा दी लीडरशिप में भी और लोकल लोगों में भी। और फिर उसने पुल बैक किया, उसने रिफ्रेन करना शुरू कर दिया। और मैं दोनों साइड्स को, ईरान साइड को भी और जीसीसी कंट्रीज के जो 6 मुल्क है, कुवैत, अबू धाबी और दुबई और सऊदी अरब, सबको मिलकर दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि ईरान ने रिफ्रेन कर लिया, बहुत अच्छा मूव किया। उसके बाद मिडल ईस्ट के मुल्कों ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स नहीं की या हमला नहीं किया। अगर करते तो सबसे ज्यादा एक मुल्क खुश होता और उनका एक वजीर आजम खुश होता, और वो था नेतन्याहू। उसने कहना था कि मैंने मुसलमान मुल्कों को आपस में लड़ा दिया, मैं आराम से तमाशा देखता हूं। और सबसे अच्छी मूव मुझे पिछले एक हफ्ते में ये लगी है कि जो ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी मांग ली, ये उसने सारा डिफ्यूज कर दिया उस टेंशन को जो अरब मुल्कों के दरमियान फैली थी, एंग्जाइटी। आई थिंक ये बहुत अच्छा एक जेस्चर था। अब कहां तक चलेगी, जैसे मैंने कहा कि अब अमेरिका ने डिसाइड करना है, क्योंकि उनमें पैनिक मची हुई है। उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कहा अपनी प्रोडक्शन 4 गुना कर दो, जो वॉर के दौरान नहीं हुआ करती, वॉर से कई महीने पहले होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज की कर लेते हैं। वहां पे जुल्फिकार साहब, जो कंट्रोल मैं देख पा रहा हूं वो अभी तक ईरान का ज्यादा है, क्योंकि देखिए 2 कैटेगरीज नेवल टर्म यूज करती है कि जो कंट्रोल के सेंस में, एक होती है सी डिनाइल और एक होती है सी कंट्रोल। सी डिनाइल ये होता है कि ना हम खेलेंगे ना किसी और को खेलने देंगे, यानी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। सी कंट्रोल ये होता है कि हम ही सिर्फ खेलेंगे, किसी और को नहीं खेलने देंगे। इस वक्त ईरान की वही पोजीशन है। ईरान अपनी मर्जी से शिप्स को आने दाने दे रहा है। अमेरिका ने 60-600% इंश्योरेंस बढ़ने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कि हम दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनियों को पैसे, कोई शिपिंग लाइन अपनी शिप्स लाने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, रशिया, ये ईरान जंग में रशिया, चाइना और पाकिस्तान कहां पे खड़े हैं? जी, रशिया बहुत दिलचस्प पोजीशन में है। मेरा ख्याल है अगर कोई पॉजिटिव इस वक्त होगा ना जंग के बारे में, तो वो प्रेसिडेंट पुतिन है। और आप हैरान होंगे कि क्यों। प्रेसिडेंट पुतिन को एक बाई प्रोडक्ट बहुत फायदा ये हो रहा है, नंबर 1, जितने मिलिट्री आर्सेनल यूक्रेन को अमेरिका दे रहा था, पैट्रियट और जो भी मिसाइल देने थे, ड्रोन देने थे, वो डाइवर्ट होकर मिडिल ईस्ट में आ गए, क्योंकि अमेरिका को अपनी जान के लाले पड़ गए। तो रूस खुश है कि यूक्रेन से कन्फ्रंटेशन का मुकाबला लो हो गया। नंबर 2, रूस इसलिए खुश है कि सारी दुनिया तेल, उसके रूस के तेल पर नजर पड़ गई है। नेतन्याहू ने खास ताल्लुकात और अकीदत और मोहब्बत जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से है, उनको 1 महीने की रिलैक्सेशन लेकर दी है कि रूस से आप तेल खरीद सकते हैं। मैं अभी रिसर्च कर रहा था, तो रूस ने ये शर्त लगाई है कि मैं कैश पर तेल बेचूंगा। कैश क्यों चाहिए उसको? यूक्रेन जंग के खिलाफ जितना कैश ज्यादा फ्लो करेगा रूस का, उतना ही ज्यादा वो यूक्रेन को सख्ती से पेश आएगा। तो इस वक्त रूस के लिए विन विन है। जितनी प्रोलॉन्ग होती है, तो वो जमाना भी उसको याद है जब सोवियत यूनियन के जमाने में अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो एम्बैरेस किया था। आई थिंक इनडायरेक्टली रूस अपने टेसिट अप्रूवल और सपोर्ट के साथ ये भी चाह रहा है कि ये ईरान फंसा रहे ताकि और ज्यादा ब्लीडिंग हो। अब चाइना की क्विकली बात कर देता हूं। चाइना का ये एडवांटेज है, चाइना इस वक्त पहले ही प्रेशर में नहीं था, वो पहले भी रूस से तेल ले रहा था, उसका स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा है। चाइना को एक लेजिटिमेसी मिल गई है इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कि कल को अगर चीन को ताइवान के ऊपर हमला करना पड़े और उसको ही रजीम चेंज करनी पड़े, तो एक प्रेसिडेंस अमेरिका ने खुद ही सेट कर दिया कि जनाब ये भी हो सकता है कि आप अपनी मर्जी की जाके। आई थिंक वो उस पर ही पुश होंगे कि अपना टेंशन रहे, क्योंकि उनके शिप्स की तो इजाजत मिल गई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो आ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक न्यू डायमेंशन क्रिएट हो गई है। ईरान की इस वक्त यही है कि वो प्रोलॉन्ग करे ताकि पब्लिक ओपिनियन खिलाफ हो अमेरिकन प्रेसिडेंट के। इजराइल में मुजाहरे शुरू हो जाए, जैसे जून 2025 में शुरू हो गए थे जंग के खिलाफ। बंकर्स में लोग पिछले 10 दिन से सो रहे हैं इसराइल के, उनके सरों पर बमबारी हो रही है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो पैटर्न आखिरी, सॉरी मैं लंबा जवाब दे दिया, लेकिन आखिरी पैटर्न में जरूर बताना चाहूंगा कि इजराइल के ऊपर जो बमबारी क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की हो रही है, उससे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है। जो उनका एयर डिफेंस है वो बिल्कुल उस तरह इफेक्टिव नहीं हुआ। इवन पिछली जंग में बेहतर परफॉर्म कर रहा था। अभी एलिमेंट ऑफ पैनिक बहुत है, पैनिक बाइंग हो रही है, राशनिंग हो रही है, हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं है और उनके डिप्लोमेट्स तक बंकर्स में सो रहे हैं। आई थिंक कुछ दिन लगेंगे कि ओपिनियन सारी की सारी ईरान के हक में जाना शुरू हो जाएगी। ईरान ने कुछ नहीं करना सिवाय, जैसे मैंने अर्ज किया, कि एक सस्टेन करे और प्रिजर्व करे अपने वेपन्स को। चेशी साहब, आपने बड़ी लॉजिकल, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। थैंक यू वेरी मच। पाशा साहब, ओवर टू। बहुत शुक्रिया।
یہ چشتی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن اس جنگ کی جو ایک بڑی اہم اور میں سمجھتا ہوں وہی اصل ڈائمنشن ہے، اور وہ ہے بیبلیکل وار. انہوں نے اس کو بنا دیا ہے. اسرائیل جو ہے وہ ایران اگر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے تو اسرائیل تو 2000 سال کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. ہمیں اتنا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم جس طرح ایران نے ریزسٹنس شو کر کے اپنا تاریخ کے اندر نام لکھوا لیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایران جو ہے ایک اچھی اور طاقتور قوم ہے. ایران جو ہے شیعہ ملک ہے، اور ان کی ایک جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے اس نے بھی اس کو طاقت دی ہے. ایران ایک بڑا مشرق وسطیٰ کا آئل والا ملک ہے، اس نے بھی اس کو طاقت دی ہے. یہ بڑے فیکٹر ہیں، اور ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ ان کے نظام کے استقرار کے اندر ہے، ان کے نظام کے اندر کنٹینیوٹی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ دیکھیے کہ اس وقت جنگ جس انداز میں پھیل رہی ہے، ایران کے ساتھ کھل کے کوئی ملک کھڑا نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اسلامی کنٹری کی خاص کر بات کریں. چائنا بھی. بہت شکریہ پاشا صاحب، تھینک یو ویری مچ. بڑی لاجیکل آپ نے بات کی. یہ ٹھیک بات ہے کہ اسرائیل چاہ رہا تھا کہ اسلامی ممالک کو آپس میں لڑایا جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی ممالک لڑے بھی نہیں، اور شیعہ سنی کا جو فساد ہمیشہ ان کی خواہش رہی ہے، وہ بھی اس جنگ کے اندر سے ایک ایسی اپرچونٹی نکلی کہ آج شیعہ سنی بائی بائی کے نعرے لگ رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے اور مسلمانوں کو عزت اور فتح ملے گی. بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی.